أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون अज़लारन मज़लूम करबला। आज उस नन्ही सकीना का तस्करा है जिसे मौला हुसैन अपने सीने पे सुलाया करते थे। आज उस प्यासी सकीना का तस्करा है जिसका कुर्ता शाम गरीबा में चलाया गया। आज उस यतीम सकीना का तस्करा है जिसे शाम गरीबा में तमाचे मारे गए। सब ने लिखा मगर तबर्री तख्त ने अपनी रिवायत में लिखा, उसने नाम तो नहीं लिखा, उसने ये लिखा कि हुसैन की एक 4 बरस की बच्ची थी जिसका जिंदान शाम में इंतकाल हो गया था। अज़ादारों, बस अब आज सबके सब ये कोशिश करेंगे कि आज हर आंख में आंसू हो, क्योंकि आज खुद मौला हुसैन को बुरसा देना है। आज खुद सैयदुल शुहदा को बुरसा देना है। किसका बुरसा देना है? उनकी बच्ची का, सीने पे सोने वाली का। आपने देखा होगा कि माँ बाप जब अपने बच्चों को सीने पे सुलाया करते हैं तो कहानियाँ सुनाया करते हैं। तो सैयदुल शुहदा भी मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाया करते थे। एक मरतबा शाम में जब किसी खातून ने जनाब सकीना की तरफ सदका फेंका और कहा कि बच्ची ये खा लेना और मेरे बच्चों के हक में दुआ कर देना, तो एक मरतबा ये हुसैन की बच्ची थी ना, जलाल आ गया। फौरन कहा, ए खातून, क्या तुझे खबर नहीं है हम आले मोहम्मद है, हम पे सदका हराम है। वो खातून फौरन दौड़ती हुई घर गई और घर जाकर नजर की खजूर लेकर आई और कहा, मैं खुद नजर की खजूर लाई हूँ, इन्हें खा लेना और मेरे बच्चों के हक में दुआ कर देना। जनाब सकीना ने अब अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाए और कहा कि पहले बता के दुआ क्या है, पहले बता के दुआ क्या है। उस खातून ने कहा कि मैंने सुना है कि यतीमों की दुआ कबूल होती है और बच्ची तुम्हारे चेहरे पे बड़ा नूर है। ए बच्ची, मेरी 3 दुआएं हैं। पहली दुआ ये है कि मेरा शौहर सफर पर गया है, वो सही सलामती से वापस आ जाए। फिर दूसरी दुआ कही, फिर तीसरी दुआ कही, मैं सारे मसाइल छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर तीसरी दुआ ये कही कि बच्ची, जैसे आप यतीम हुई है ना, वैसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। बस अब बच्ची को जलाल आ गया। बच्ची ने फौरन अपनी फूफी से कहा, ए फूफी अम्मा, मैं बाबा जब मुझे सीने पे सुलाया करते थे तो हर रात एक कहानी सुनाया करते थे, अंबिया की कहानियां सुनाया करते थे। ए फूफी अम्मा, मेरे बाबा ने एक रात मुझे कहानी सुनाई थी। अल्लाह के एक नबी थे जिनका कुरान में तज़किरा है, हज़रत सालेह। कहा, है फूफी अम्मा, हज़रत सालेह की एक ऊँटनी थी, अल्लाह ने उस ऊँटनी को एक बच्चा भी दिया था। ए फूफी अम्मा, अल्लाह ने उस ऊँटनी को एक बच्चा भी दिया था। ए फूफी अम्मा, मेरे बाबा कहा करते थे कि हज़रत सालेह की उम्मत ने उस ऊँटनी को ज़िबा कर दिया था। जब वो ऊँटनी ज़िबा हो गई तो उस ऊँटनी का बच्चा एक पहाड़ पर चढ़ गया और सर बुलंद कर कहने लगा कि ए खुदाया, इस उम्मत पर अजाब नाजिल कर दे क्योंकि इन्होंने मेरी माँ को मार दिया। ए फूफी अम्मा, मेरे बाबा कहा करते थे कि अल्लाह ने उस उम्मत पर अजाब नाजिल कर दिया था। अभी भी समझ लीजिए कि बच्ची को जलाल आ गया। वो सब कहा, है फूफी अम्मा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि उस ऊँटनी के बच्चे का मर्तबा ज्यादा है या मेरा मर्तबा ज्यादा है? बीवी ने कहा, है बच्ची, आप क्या कहना चाहती है? कहा, है फूफी अम्मा, मैं बद्दुआ करना चाहती हूँ, आप आमीन कहिएगा। बस जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटी, अपने बद्दुआ से पहले अपने बाबा के सिर को देख लेना, आपके बाबा ने बद्दुआ नहीं की। बस अब जनाब सकीना ने उस खातून से कहा, अपनी खजूरें वापस ले जा, मैं खजूर खाए बिना ही दुआ कर दूंगी। बस अब जुमले सुनिए। जब शाम गरीबा में बीवी को तमाचे लगे हैं ना, तो एक मतलब बीवी बेहोश होकर गिर गई। कभी देखा है 3.5 बरस के बच्चों को बेहोश होते हुए? 3.5 बरस के बच्चे बेहोश हो जाए,
ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ جانے کتنے تماچے لگے ہوں گے کہ بیوی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ایک مرتبہ جب بیوی بے ہوش ہوئی تو ساری بیویوں نے ہلکا باندھا اور ماتم شروع کیا۔ جب بیویوں کے آنسو بچی کے چہرے پر پڑے ہیں نا تو ایک مرتبہ بچی کو ہوش آیا۔ جب بچی کو ہوش آیا تو کچھ ہی دیر میں پانی آیا۔ پانی سب سے پہلے جناب سکینہ کو دیا گیا اور بچی نے فوراً سوال کیا، اے پھوپھی اماں آپ نے پانی پہلے مجھے کیوں دیا؟ جناب زینب نے کہا، اے بیوی آپ بچوں میں سب سے چھوٹی ہے، یہ سننا تھا کہ بیوی فوراً کوزہ لے کر مقتل میں اتری۔ جناب زینب نے سوال کیا، اے بیوی کہاں جا رہی ہے؟ کہا، اے پھوپھی اماں آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں بچوں میں سب سے چھوٹی ہوں اور مجھ سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اسے پانی دوں گی۔ عزادارو مصائب کے جملے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام سجاد اکثر کہا کرتے تھے کہ میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا۔ جناب سکینہ کی رسیاں کھلی ہیں عزادارو، تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو جناب سجاد کے گلے میں ڈال دیا۔ اب جناب سجاد کے منہ سے آہ نکل گئی۔ جناب سکینہ نے فوراً سوال کیا، اے بھیا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا، اے بی بی یہ ظالمین مجھے دھوپ میں بٹھائے رکھتے ہیں، میری زنجیر گرم ہو جاتی ہے، کوئی ہلاتا ہے نا تو میری کھال اترنے لگتی ہے۔ بس اب روایت کہتی ہے کہ جب بی بی کو پانی ملا نا تو بی بی نے دھیرے دھیرے پانی کو اپنے بھائی کی زنجیروں پہ ڈالنا شروع کیا۔ بس اب امام سجاد نے سوال کیا، اے بچی کیا ہے بی بی کیا کر رہی ہے؟ جناب سکینہ نے کہا، اے بھیا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ زنجیریں گرم ہے، میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں۔ عزادارو بی بی کی شہادت کی 3 روایات ہے، میں صرف ایک روایات بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سب کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کسی کے بچے کو تماچا لگا دے اور ماں باپ سامنے ہو تو کیسی کیفیت ہو جاتی ہے، اور اگر ماں بیوہ ہو تو کیسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ جب شام غریبہ میں بی بی کو تماچے لگے ہیں نا تو ایک مرتبہ جناب رباب نے بڑی حسرت سے جناب زینب کی طرف دیکھا۔ بس جناب زینب نے ایک مرتبہ کیونکہ بی بی میری بچی کو بچا لو۔ بس اب ایک مرتبہ جناب زینب نے کہہ دیا، اے رباب اب میرے سامنے مت دیکھنا کیونکہ اب میرا عباس نہیں ہے۔ عزادارو ایک روایت اور سنیے۔ آج سے 100 برس پہلے سید محسن الحمیل نے لکھا کہ سید ابراہیم دمشق کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی عمر 61 برس کی تھی اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن ان کی ایک بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بچی رو رو کر کہہ رہی ہے کہ اپنے بابا سے کہو کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر سے پانی ہٹا دے۔ جناب سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ایک خواب سنا میں نے فوراً اپنی بچی کو کہا، اے بچی اپنی بہنوں کو اپنا خواب نہ سنانا کیونکہ معصوم انبیاء کی قبروں کو کھودنا حرام ہے، یہاں تک کہ ان کے بچوں کی قبروں کو کھودنا بھی حرام ہے۔ دوسرے دن دوسری بچی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی رو رو کر کہہ رہی ہے کہ اپنے بابا سے کہو کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر سے پانی ہٹا دے۔ تیسرے دن تیسری بچی نے خواب دیکھا، یہاں تک کہ سید ابراہیم دمشقی خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جناب سکینہ ان سے رو رو کر کہہ رہی ہے، اے سید میں نے تیری 3 بیٹیوں کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا، تو نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے۔ اور سب سید ابراہیم دمشق کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک مرتبہ دمشق کے سارے عالموں کو جمع کیا، مزدوروں کو جمع کیا اور مزدوروں سے کہا کہ صرف قبر کو کھودنا۔ ایک مزدور نے آواز دی کہ مجھے کفن محسوس ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی نے کہا کہ سب دور چلے جاؤ، یہ سید زادی ہے۔ اب سید ابراہیم دمشقی فرماتے ہیں
کہ وہ جو روایت ہے نا کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر حسین کی بچی کو غسل و کفن دے کر آؤ، اس روایت کو ہرگز نہ پڑھنا، کیونکہ میں نے کردے میں لاشا دیکھا ہے، کانوں میں زخم تھے، ہاتھوں میں رسیوں کے نشان تھے۔ عزادارو، علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام کے زندان میں بہت تاریکی تھی، بی بی سو رہی تھی، بی بی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا اور بابا کو دیکھ کر کہا، اے بابا آپ اب مجھے چھوڑ کر نہ جائیے گا، بابا آپ کے بعد مجھے شمر نے بڑے تماچے مارے ہیں، بابا میں مسلسل چچا عباس کو پکارتی رہی، بابا میرا کرتا چلایا گیا، بابا میرے گوشوارے چھینے گئے، اے بابا اب آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیے گا، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اتنے میں ہی بچی کی آنکھ کھل گئی۔ جب بچی کی آنکھ کھلی ہے نازدارو تو بچی نے رو کر کہا، اے اماں میرے بابا کہاں چلے گئے، میرے بابا بھی یہیں کھڑے تھے، اے اماں میرے بابا کہاں چلے گئے۔ جب جناب سکینہ نے اپنا خواب ساری بیویوں کو سنایا ہے نا تو ایک مرتبہ ساری بیویاں رونے لگی۔ جب رونے کی آواز یزید تک پہنچی ہے نا تو ایک مرتبہ وہ فوراً اٹھ گیا اور اٹھ کر کہنے لگا، یہ کیوں رو رہی ہے، مجھے آرام کیوں نہیں کرنے دیتی۔ ایک نے آگے بڑھ کر کہا، یہ کہہ کر رو رہی ہے کہ اسے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ کہا یہ کون رو رہی ہے؟ کہا یہ حسین کی بیٹی ہے جو رو رو کر کہہ رہی ہے کہ اسے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ اسد یزید نے حکم دیا کہ جاؤ جا کر حسین کا سر دے دو۔ اب ایک مرتبہ ایک تشت میں سر سید الشہداء کو رکھا گیا، اس پر کپڑا ڈھکا گیا۔ جب بچی نے تشت کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ سمجھ گئی کہ میں چھوٹی ہوں اور رو رہی ہوں، اس لیے میرے لیے کھانا لایا ہوگا۔ بس اب بچی نے کہا، مجھے بھوک و پیاس نہیں ہے، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے بابا چاہیے۔ ایک مرتبہ ظالم نے تشت سے کپڑے کو اتارا۔ بس اب جناب سکینہ جیسے ہی دیکھا تو کیا دیکھتی ہے، بابا کا سر ہے۔ اب جناب سکینہ نے کہا، اے بابا جب خیمے سے گئے تھے تو آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، اے بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جاؤ۔ اب ایک مرتبہ تشت سے سر سید الشہداء اٹھا، بچی کی گود میں آیا، بچی نے اپنے رخسار کو بابا کے رخسار پر رکھا اور رو کر کہنے لگی، اے بابا میں زندان میں نہیں جینا چاہتی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ جیسے ہی یہ سننا تھا تو ایک مرتبہ ساری بیویوں نے حلقہ باندھا اور ماتم شروع کیا۔ ایک مرتبہ بچی گر گئی، امام سجاد نے آواز دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سب ساری بیویاں سمجھ گئی کہ وہ سب سکینہ نہیں رہی۔ وہ سب جناب سجاد نے چھوٹے سے لاشے کو اپنے ہاتھوں پر لیا، ننھی سی قبر کھود کے کہا، اے 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کو لے لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔